अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमें सबसे पहले रुख करना है यूरोप के मुल्क फ्रांस का, जहां इस्लामोफोबिया तालीमी दरसगाहों तक पहुंच चुका है। फ्रांस की एक तालीमी दरसगाह के प्रोफेसर को इस्लाम मुखालिफ तबसरा करने पर 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि फ्रांस के माहिरीन तालीम इस मुअत्तली को आज़ादी इजहार राय के लिए ख़तरा करार देते रहे। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाउस कैंसलर इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात पर महीनों से तनाज़ात का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों और बाएं बाजू की जानिब से दबाव के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को ओहदे से हटा दिया, जिसके रद्द-ए-अमल में इलाके के दाएं बाजू के रहनुमा लीडर ने दरसगाह की सालाना फंडिंग मुअत्तल कर दी है। उनके इस फैसले का फ्रांसीसी सियासत के दाएं बाजू की शख्सियात ने बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इल्ज़ाम लगाया कि फंडिंग की मुअत्तली के पीछे सियासी मुहर्रकात हैं, जिसने आला तालीम तक रसाई के लिए जद्दोजहद करने वाले तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। नाज़रीन, इस्लाम मुखालिफ माहिरीन तालीम ने फ्रांसीसी वज़ीर तालीम को ख़त भी लिखा है, जिसमें प्रोफेसर की मुअत्तली के फैसले को गलत और इसे आज़ादी राय के खिलाफ करार दिया गया है। ख़त के मतन में कहा गया है कि असातिज़ा और तलबा यकसा तौर पर अब सेंसरशिप का सहारा लेकर आज़ादी इजहार की राह में रुकावट बन रहे हैं। नाज़रीन, फ्रांस की बात हम कर रहे हैं, जहां सदारती इंतखाबात होने में 4 माह से भी कम वक्त रह गया है और मौजूदा फ्रांसीसी सदर अब तक अवामी पोल में जीत के मजबूत उम्मीदवार हैं, और वो भी माजी में इस्लाम मुखालिफ बयानात देते रहे हैं। वो मुसलमानों की दिल आज़ारी भी करते रहे हैं। फ्रांस में इस्लामोफोबिया फिर बढ़ता जा रहा है, और इससे पहले भी फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी, पैगम्बर रसूल की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों को मुबैना फ्रांस की जमहूरी इक़दार को तस्लीम करने पर मजबूर करना, ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि फ्रांस के मुसलमान कितने गैर महफूज हो चुके हैं और उनके खिलाफ क्या क्या चीज़ें इस वक्त प्लान हो रही हैं फ्रांस के अंदर, वहाँ की हुकूमत ही की जानिब से, वहाँ के बड़े बड़े इदारों की इंतज़ामिया की जानिब से। ये सूरत हाल क्यों है फ्रांस के अंदर, इसका तदारुक क्या है, इसका हल क्या है, इस मसले को किस तरह से इससे निपटा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने राबिता किया है जी बड़ी मोतबर शख्सियत मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान उलमा काउंसिल के। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मौलाना साहब, क्या वजह है कि फ्रांस से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं? और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप चूँकि चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के, जब आप जैसे मोतबर उलमा के सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं, ख़ासतौर पर फ्रांस से कोई ऐसी खबर सामने आती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, पहला रिएक्शन तो यही होता है कि हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक अफसोस का इजहार होता है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि मगरब जो भी कर रहा है, वहाँ के अक्लमंद लोगों को और जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की बात करते हैं, उनको, अमन चाहने वालों को इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए। इंतहा पसंदाना नजरियात रखने वाले, तशद्दुद को पसंद करने वाले हर मजहब में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन फ्रांस का जो रवैया है सरकारी सतह पर, वो बहुत ही ज्यादा काबिल एतराज़ है। मुसलमानों के हवाले से वहाँ बिल्कुल एक ऐसी कैफियत है, कभी वहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते हैं, कभी वहाँ पर औरतों के हिजाब नोचे जाते हैं, कभी तालीम के हवाले से मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, कभी मस्जिदों के हवाले से। तो ये यूरोपीय यूनियन में चूँकि फ्रांस शामिल है, यूरोपीय यूनियन को भी इस बारे में सोचना चाहिए, फ्रांस के रहने वालों को भी सोचना चाहिए। ये सब दुनिया सारी को इंसानी हकूक का दर्स देते हैं। क्या 1 अरब 70 करोड़ लोगों का कोई हक नहीं है? क्या फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों का कोई हक नहीं है? इस हवाले से तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। और इस पर जब भी आपने देखा, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा इस हवाले से भरपूर मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखा है। और अभी ये जो अमेरिका में एक करारदाद भी आई है, और भी जगह पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो अभी करारदाद पास हुई है, तो ये पाकिस्तान मुसलसल एक मेहनत और कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा जो OIC का वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ है, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में इस तरफ तवज्जो दिलाई है। तो वैसे मैं ये बात समझता हूँ कि दुनिया को और बिलखुसूस यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ इस हवाले से ज़रूरत है,
وہاں لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی دینی چاہیے. جیسا کہ ابھی ہم نے رحمت للعالمین وزیر اعظم صاحب نے اتھارٹی بنائی ہے، اور اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام ہے کیا. اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، برداشت کا دین ہے. اور یہ جو کچھ اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا اسلام کی طرف اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور کے اندر غالب آ گیا اسلام، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، لیکن 1018 لوگ جو ہے وہ ٹوٹل دونوں سائڈ کے اس میں مسلمان شہید ہوئے اور کفار مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے جو سب سے بڑا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ بنا لے کہ جو کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ اس آقا کے ماننے والے ہیں. جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ایسے ہوں گے تو وہ خود کیسے ہوں گے. ہم جھوٹ کو چھوڑیں، ہم جو ہے بددیانتی کو چھوڑیں، غیبتوں کو چھوڑیں، ملاوٹ کو چھوڑیں، اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ کر لیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت جو ہے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کا اعلانیہ دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ کے مخالف تھے، آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے، لیکن اپنی امانتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. تو مسلمانوں کو ہر محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ بنانا ہے، اپنے گفتار کو اتنا اعلیٰ بنانا ہے، اپنے معاملات کو اتنا بہتر کرنا ہے کہ کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھا سکے. بالکل بالکل وجہ فرمایا آپ نے. عملی طور پر ہمیں ایسی چیزیں کرنا ہوں گی جن کو دیکھ کر ہم یہ بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہمارا مذہب یہ ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تعریف بھی کی ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائی جا سکتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ مولانا صاحب دکھائی دیتی ہے فرانس میں، بہت سارے دیگر یورپی ممالک کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی ایسے کامنٹ پاس کرتے ہیں، اس طرح کے خاکے بناتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، تو وہ اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں. لیکن جب کوئی ان کے مذہب کے حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر وہ لوگ فوراً سے ریاکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسا ریاکشن وہ دوسروں کو دینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. میں یہ چاہوں گی، آپ چونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اس وقت اسلام کے اندر کیا تشریح ہے مولانا صاحب آزادی اظہار رائے کی؟ کیا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر اسلام کے حوالے سے کوئی بات کرے تو وہ تو اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ دوسرے مذاہب کے حوالے سے بات کر سکیں؟ کیونکہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے لیے. تو پھر یہ تو ہمارا دین اجازت دے ہی نہیں سکتا نا کہ آپ دوسروں کے مذہب کی خدا نخواستہ توہین کریں، اسے برا بھلا کہیں، دل آزاری کریں. مولانا صاحب دیکھیے، میں گزارش کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ہم تو تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو کسی نبی کی عظمت اور شان کے بارے میں کچھ کم بھی نہیں بول سکتے، بلکہ اگر ہم حضرت موسیٰ کو نہ مانیں، حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں، حضرت آدم کو نہ مانیں، یا 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیں یا کسی آسمانی کتاب کا انکار کر دیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. لہٰذا کسی مسلمان سے یہ توقع کرنا یا یہ سوچنا کہ جی وہ کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کرے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. یعنی اس حد تک اسلام جو ہے وہ پابند کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہے جبری مسلمان بنانے کی،
تو اسلام تو اس کا قائل نہیں ہے. اسلام کوالٹی کا قائل ہے, کوانٹٹی کا قائل نہیں ہے. اور قرآن کریم میں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین اسلام جبر کا نام نہیں ہے کہ آپ تلوار گردن پہ رکھ کے کہیں کہ لاؤ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. اب چونکہ اسلام کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں, اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے غیر اسلامی چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے منسوخ کر دی جاتی ہیں, اور پھر کوئی جاہلانہ ایسا قدم ہو جاتا ہے جذبات میں یا جہالت کی وجہ سے, تو اس کو پھر اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو انسانیت, دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا بندے کو, وہ کیا کرایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے, اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم المرسلین ہیں, خاتم الانبیاء ہے, ان کے بارے میں اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, رحمۃ للمسلمین نہیں ہے. اور جہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں بات کی اپنے بندے کی تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب آپ سے میرا بندہ پوچھے, یعنی ہمارا خالق و مالک رازق جو ہے وہ تو اپنے بندوں کو اس انداز میں قائل کر رہا ہے, اس انداز میں پکار رہا ہے, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا. تو جو ہمارے اجتماعی رویے ہیں کچھ ان سے بھی نقصان ہوا ہے, کچھ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے پراپیگنڈے سے بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے کردار اور گفتار کو ٹھیک کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چیزوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور یہی کوشش ہے موجودہ حکومت کی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلو جو زندگی کا حصہ جو ہے جن کی ضرورت ہے زندگی میں, وہ اپنی نوجوان نسل کو بھی بتائیں, غیروں کو بھی بتائیں, اپنوں کو بھی بتائیں. اور اسی کے لیے سیرت رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی گئی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو موجودہ حالات میں اسلامک فوبیا, توہین ناموس رسالت اور اس طرح کے معاملات سے اگر نمٹنا ہے تو اسے اپنی کردار سازی کی طرف توجہ دینی ہوگی, اپنا کردار اعلیٰ کرنا ہوگا, اپنی گفتار کو اعلیٰ کرنا ہوگا, پھر انشاءاللہ اس میدان میں ہمیں کامیابی مل یہ تو سکتی ہے. بہترین طرز عمل ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں مولانا صاحب کے کرنا ہوگا. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے فرانس کو لے کر, چونکہ آپ سے زیادہ اس بات سے کون آگاہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکثر جو حالات ہیں جب خراب ہونے لگتے ہیں, بہت سارے معاملات جو ہیں, بہت ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو جب سڑکوں پر لے کر نکل آتی ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں فرانس کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے چاہیے کہ فرانسیسی حکومت کو, وہاں کے صدر کو یہ بات جو ہے یہ بیٹھ کر سمجھائی جا سکے, کوئی ایسی ایک بیٹھک رکھ لی جائے فرانس کے ساتھ جس میں ہمارے علماء کرام بھی شامل ہوں, وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی شامل ہوں, بیٹھ کر بات کی جائے کہ بھئی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, چلیں ہم نے مان لیا کہ ابھی 4 مہینے رہ گئے ہیں, وہاں صدارتی انتخاب ہونے والا ہے, آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ اسلام سے نفرت تو نہ پھیلائیں نا, آپ کچھ اور چیزیں کریں جن سے آپ کو ان الیکشنز کے اندر کامیابی حاصل ہو. آپ کا جو کہنا ہے بہت آئیڈیل ہے, لیکن اس پر میرا خیال ہے کافی جو یورپ کے مسلمان ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں, مسلم ورلڈ لیگ بھی کر رہی ہے, لیکن فرانسیسی پریزیڈنٹ چونکہ اس کے سامنے اس کے مفادات ہیں, اس کا الیکشن ہے, لہذا وہ اسے ایک ٹول کے طور پر اس نفرت کو استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمیں بہرحال ہمارے سامنے خالی فرانس نہیں ہے, اسلامک فوبیا پوری دنیا کے اندر, یورپی ممالک میں, امریکہ, برطانیہ, ہر جگہ پھیل رہا ہے, اور نیوزی لینڈ دیکھ لیں, آسٹریلیا دیکھ لیں. تو ہمیں بہرحال اس طرف توجہ کرنی ہے, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں پائیدار راستہ تلاش کرنا, تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل میں مضبوط ہوں, اور اس کے اوپر جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری وزارت خارجہ مسلسل محنت کر رہی ہے کہ عالمی سطح پر قانون سازی ہو, اقوام متحدہ کی سطح پر قانون سازی ہو, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے. بالکل جی, بہترین ہو جائے گا اگر عالمی سطح پر, اقوام متحدہ کی سطح پر کوئی ایسی قانون سازی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ دل آزاری نہیں کر سکتے ہیں کسی کے مذہب کی توہین نہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ اسلام ہو, وہ عیسائیت ہو, وہ ہندوازم ہو,
کوئی بھی مذہب ہو, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہمارا مذہب تو ہمیں تعلیم ہی یہ دیتا ہے کہ آپ نے کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنی ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی کا نام تک بگاڑنا کیوں نہ ہو, تو پھر کسی کی مذہبی جذبات سے کھیلنا کس طرح سے الاؤ کیا جا سکتا ہے کسی کو بھی. بہرحال مولانا طاہر اشرفی صاحب, آپ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے, ہماری ریکویسٹ پر آج پھر آپ نے وقت نکالا اپنے قیمتی ٹائم میں سے, بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. جی مولانا صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بہت زیادہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے فرانس کے اندر, اور فرانسیسی حکومت جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں ملوث بھی دکھائی دیتی ہے. صدارتی انتخابات وہاں پر ہونے والے ہیں, ایسی چیزوں کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے. لگتا ہے ایسا ہے وہاں کے صدر کو, جو کہ خود بھی اسلام مخالف بہت سارے بیانات دیتے رہے, کہ شاید اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں جیت پائیں گے, اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر شدت پسندی کو ہوا دے رہے ہیں. پاکستان بہت ساری ایفرٹس کر رہا ہے, خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان بہت ساری ایفرٹس کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو عالمی قانون سازی ہے وہ طے پا سکے, اقوام متحدہ کے اندر سے کوئی ایسی چیز, کوئی قرارداد, کوئی قانون ایسا لایا جا سکے جس کے تحت دیگر ممالک کو اسلاموفوبیا سے روکا جا سکے, اس کے پھیلانے کے حوالے سے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں, بات ہمیں ابھی بھی کرنی ہے پاکستان ہی کی ان ایفرٹس کی جو کہیں نہ کہیں رنگ لاتے ہوئے دکھائی دی ہیں. ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل اجلاس میں سلامتی کونسل نے افغانستان کو امدادی اشیاء بھیجنے پر پابندی اٹھانے کے لیے امریکی قرارداد منظور کر لی ہے. امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ افغانستان میں امدادی کام کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ابتدائی طور پر یہ قرارداد 1 سال کے لیے مؤثر ہوگی. اقوام متحدہ کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یو این ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قرارداد کی منظوری کو پاکستان کے موقف کی تائید قرار دیا. انہوں نے کہا کہ قرارداد کی منظوری سے امداد کے حوالے سے قانونی پیچیدگیاں ختم ہو گئی ہیں. اب افغانستان کو فوری طور پر امداد کے لیے جمع کی گئی رقم ادا کی جا سکے گی. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان, ان کا کہنا یہ ہے کہ قرارداد کی منظوری عالمی برادری کا پیغام ہے کہ ہم افغان عوام کی مدد کے لیے متحد ہیں. ناظرین, اقوام متحدہ نے افغان وزارت داخلہ کو $60 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ نے تجویز کیا ہے کہ یہ رقم وزارت داخلہ کے اہلکاروں کی تنخواہوں کی مد میں خرچ کی جائے گی. اس رقم سے ان اہلکاروں کی تنخواہیں بھی ادا کی جائیں گی جو افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفاتر کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغان عوام کے لیے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیڈ پرائس, انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ طالبان پر عائد امریکی پابندیوں کے باوجود امریکی وزارت خزانہ نے 3 لائسنس جاری کر دیے ہیں. غیر سرکاری تنظیمیں, بین الاقوامی ادارے اور امریکی حکومت مستحق افغان عوام کو امداد فراہم کر سکیں گے. ان سب خبروں نے سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان پر بلائے گئے اسلامی تعاون تنظیم اجلاس میں غیر اسلامی ملکوں کو مدعو کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. اینٹنی بلنکن نے ٹویٹ کیا کہ بحرانوں سے دوچار ممالک کی امداد کے حوالے سے غیر معمولی اجلاس ہمارے مشترکہ عزم کی بہترین مثال ہے. پاکستان کی اس کاوش سے مشکل میں گھرے افغان عوام کو مدد فراہم کی جا سکے گی. اور اب یہ جو قرارداد ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, یہ بھی منظور کر لی گئی ہے. کتنا فائدہ ہونے والا ہے جی اس سے افغان عوام کا, وہاں خاص طور پر جو لوگ مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں, جن کی تنخواہیں رکی ہوئی تھیں, ان کا کتنی بہتر ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر معیشت کی جو صورتحال ہے. یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں. ہماری بڑی خواہش تھی انہیں ویلکم کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو لنک پر ہم ان سے بات کر سکیں, لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے پاسبل نہیں ہو پایا. لیکن بہرحال ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم تسنیم اسلم صاحبہ. تسنیم صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ جی, آپ مجھے بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. تسنیم صاحبہ بہت شکریہ, مہربانی آپ کے وقت کے لیے. تسنیم اسلم صاحبہ, کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھتی ہیں کہ ان ممالک کی ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے, جو مسلسل یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ چلیں پاکستان جو افغانستان کا فریز کیا گیا فنڈ ہے, اگر وہ جاری نہیں کیا جا سکتا تو امدادی اشیاء بھیجنے پر جو پابندی ہے بہت ساری جگہوں پر, اس کو ہی اٹھا لیا جائے. اب یہ پابندی جب اٹھا لی گئی ہے, امریکی قرارداد منظور کر لی گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں افغانستان میں صورتحال کچھ بہتر ہوگی, خاص طور پر ان لوگوں کی صورتحال جو امداد کے منتظر تھے؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں بجا طور پہ اکنالج کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ایک لیڈ رول پلے کیا ہے, اور حکومت پاکستان اسپیشلی منسٹری آف فارن افیئرز کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ایک بہت سکسیسفل کانفرنس کی ہے جس سے آلریڈی جو بات ہو رہی تھی کہ افغانستان میں پرابلمس ہیں, اس کو زیادہ فور فرنٹ پہ لائے, زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا, اور اب اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ ٹوٹل جو 2022 کی بات ہو رہی ہے, $8 بلین کی بات ہو رہی ہے, جس میں سے 4.4 جو ہے وہ
افغانستان کے لوگوں کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، اور 3.6 کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ تھوڑا لانگ ٹرم، ایک تو جو اکانومی کو کچھ سہارا دینے کے لیے، اور جو لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، جو سروسز کولیپس کے قریب ہیں، ان کو ریسٹور کرنے کے لیے یو این نے جو اناؤنس کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اس میں کنٹریبیوشنز بھی آ رہی ہیں. تو یہ ہوپ فلی، ظاہر ہے کہ یہ فلی تو پرابلم ان کا ریزالو نہیں کرتا، لیکن ایک تو جو ایک بہت بڑی کیٹسٹروفی سر پہ کھڑی ہے، اس کو اگر یہ اوائڈ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو بیسک سروسز وہاں پہ چل پڑتی ہیں، ایک تھوڑی سی جو افغان اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہوگی. تو بالکل ہیلپ ہوگی اگر یہ مٹیریلائز کرتا ہے، یہ پیسہ آ جاتا ہے، اور امیڈیٹلی اس کی ڈسٹریبیوشن بھی شروع ہوتی ہے. صرف کمٹمنٹس یا اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے. تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی یہ کتنے جلدی یہ پیسہ آتا ہے، اور کتنے جلدی اس کو چینل کیا جاتا ہے افغانستان پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اسسٹنس مہیا کرنے کے لیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف قرارداد کی منظوری کافی نہیں ہے، بلکہ امداد کتنی جلدی پہنچائی جاتی ہے، کن لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، خاص طور پر جو مستحق لوگ ہیں، جو واقعی امداد کے منتظر ہیں، ان تک پہنچائی جاتی ہے، یہ بڑا ضروری ہوگا. اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے تسنیم اسلم صاحبہ کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہ امداد کو لے کر ایک قرارداد پیش کی گئی، پھر اس کی منظور ہو جاتی ہے امریکی قرارداد کو، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق امریکہ کے جو خدشات تھے، جو تحفظات تھے، وہ کہیں نہ کہیں دور ہو رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں کم ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی کہ امریکہ کے کتنے خدشات کتنے ریئل تھے اور کتنے ٹرمپڈ اپ تھے. وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں گی، یہ جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے، اور اس پہ جس طرح ایک فارورڈ موومنٹ ہوئی، ایک روڈ میپ دیا گیا، ایک فنڈ کی کریشن کی بات کی گئی، اور جو کنسنسس تھا کہ جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں، آپ نے ان کے فنڈ سارے فریز کر دیے ہیں، ایسٹس فریز کر دیے ہیں، اور کس طرح اگر یہاں پہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس فل بلون ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی. دوسرا، امریکہ کے اپنے اندر سے آپ کو پتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے جنرلی میڈیا میں بھی، پھر ریٹائرڈ ایمبیسڈرز اور جنرلز، ان کی طرف سے بھی ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ بہت ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا تھا اسپیشلی اس کانفرنس کے بعد کہ ذمہ داری کس پر ہوگی اگر یہ کیٹسٹرافی جس طرف جا رہے ہیں حالات، اور اتنا زیادہ اگر افغانستان میں اور زندگیاں ضائع ہوتی ہیں، تو وہ ایک پریشر بھی تھا. شاید ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا، شاید ان کا ایٹیچیوڈ بھی چینج نہیں ہوا، لیکن جو ایک امریکہ کو، ایون امریکہ کے اندر سے لوگ مورلی رسپانسبل کر رہے تھے، ٹھہرا رہے تھے اس کرائسس کے لیے، وہ اس کا امپیکٹ ضرور ہوا ہے. تسنیم اسلم صاحبہ، بھی آپ نے اپنی گفتگو میں خود بھی ذکر کیا، آج ہم نے دیکھا بھی کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے مسئلے پر OIC کا یہ جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے، اس کے انعقاد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. اینٹنی بلنکن کا غیر معمولی اجلاس کے بارے میں بات کرنا، کہنا یہ ہمارے مشترکہ عزم کی بہترین مثال ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ امریکی سیکرٹری خارجہ کے اس بیان کو؟ کتنا اہم ہے یہ پاکستان کے لیے، خاص طور پر پاکستان کی ان ایفرٹس کو منوانے کے لیے جو کوششیں پاکستان کرتا رہا ہے، کہ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں یا کوششیں جو ہم نے کی ہیں، کم از کم ان کا اعتراف تو کیا جائے؟ دیکھیے، فرینکلی یہ ساری دنیا میں اکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان نے اس میں بہت بڑھ کے لیڈ لے کے ایک افغانستان کی مدد کے لیے حق ادا کیا ہے، اور اس میں ایک براڈ کنسنسس بلڈ کیا ہے، اور آگے موومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یو ایس کے آفیشلز آپ کی ایک دن تعریف کرتے ہیں، دوسرے دن آپ کے بارے میں بہت ہی انسبسٹینشیٹڈ ایلیگیشنز بھی لیول کر دیتے ہیں.
we should take their praise with a pinch of salt also. آج یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک پبلک اوپینین بنا ہے جس میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن دوسرے ممالک سب لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک بہت اچھی اور سکسیسفل کاوش کی ہے افغانستان کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو آج وہ تعریف کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایسی باتیں بھی دیکھی ہیں کہ اپنی شکست کا ملبہ بھی انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی پاکستان پہ. تو ٹھیک ہے ایک پازیٹیو چیز ہے لیکن اس سے پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آئدر وے وہ تعریف کریں یا برائی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ کوئی دشمنی پالنی ہے لیکن تعریف میں بھی اور جب کوئی کرٹیسائز کرے تو ہمیں ایک ڈگنیفائڈ نیشن کی طرح بیہیو کرنا ہے. زیادہ بہت ایکسائٹڈ اوور ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں تسنیم ہے. اسلم صاحبہ زیادہ امیدیں نہ باندھیں, زیادہ اس پہ خوش نہ ہو جائیں اس ہلکی سی تھپکی پہ. جی بیسیکلی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی جو ہماری کوشش رہی ہے کہ امریکہ سے بھی اور باقی ممالک سے ہر ملک سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں, اچھے ہوں, جو میوچلی بینیفیشل بھی ہوں اور سب کے لیے ایک اس میں سے پازیٹیو آؤٹ کم ہو. لیکن کسی ایک اسٹیٹمنٹ کی بیسس پہ بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹڈ قسم کا آپٹیمزم نہیں ہونا چاہیے. آپ کا میسج بالکل جی پہنچ گیا, ہم آپ کی بات سمجھ گئے. بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہماری ریکویسٹ پر اپنے قیمتی وقت میں سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تسنیم اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جی, بات کر رہی تھی خاص طور پر جو امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک افغانستان کے اندر امداد بھیجنا چاہتا ہے تو 1 سال کے لیے بھیجی جا سکتی ہے. کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے جس طرح سے پہلے پابندیاں لگائی گئی تھیں. بہت ساری خواتین, بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ افغانستان کے اندر اس امداد کے منتظر تھے, خاص طور پر وہ لوگ جو مختلف اداروں کے اندر سروسز تو دے رہے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں نہیں مل پا رہی ہیں. اب جب تنخواہیں ملیں گی, سروسز کنٹینیو ہو سکیں گی, اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ آبویسلی اس کا فائدہ جو ہے وہ افغان عوام کو ہوگا اور پاکستان کو اس کا بہت زیادہ سہرا جاتا ہے. اینٹنی بلنکن کی جانب سے بھی آج اس کی سیکرٹری خارجہ جو ہے امریکہ کے, ان کی جانب سے پاکستان کی حوالے سے تعریف کی گئی ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ خطے میں امن قائم ہو, اس کے لیے چاہے مقبوضہ وادی میں لوگوں کی آزادی کے لیے پاکستان نے بات کرنا ہو وہ کی ہے, بالکل کی ہے. افغانستان کے مسائل کو حل کرنا ہو وہ بھی پاکستان نے کیا. لیکن اب ہمیں ایک ایسے ملک کی بات کرنی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے برعکس ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کو تنگ کیا ہے. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں مودی کی فاشسٹ حکومت کی جس سے تمام ہمسایہ ممالک تنگ دکھائی دیتے ہیں. مالدیپ میں بھارت مخالف مہم جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے اور انڈیا آؤٹ تحریک کی قیادت مالدیپ کے سابق صدر عبداللہ یامین کر رہے ہیں. اس تحریک میں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مالدیپ میں بھارت کی موجودگی اب ختم ہونی چاہیے. انڈیا آؤٹ تحریک 1000 سے زیادہ جزائر پر مشتمل ہے. مالدیپ کے رکن پارلیمان احمد شیام نے اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کھلیش یادو کی پریس کانفرنس کی ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کی موجودہ حکومت اپنے قانون اور شہریوں بالخصوص اقلیتوں کا احترام نہیں کرتی, اس لیے ان سے ہمارے آئین اور اندرونی معاملات کے احترام کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی. ہم اپنی آزادی کسی صورت نہیں گنوا سکتے. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے مالدیپ کے مسلمانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق مہم کا مقصد بھارتی فوجی اہلکاروں اور ساز و سامان کو مالدیپ سے نکالنا ہے. مہم کا آغاز 2018 میں ہوا تھا اور اس وقت مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ اپنے 2 ہیلی کاپٹرز اور ایک جو طیارہ ہے وہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں. پروگریسو پارٹی آف مالدیپ اور اس کی اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں کو مالدیپ چھوڑ دینا چاہیے. پی پی ایم اے کے ٹویٹر ہینڈل نے گزشتہ ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ بھارتی فوجیوں کو شہر چھوڑ دینا چاہیے اور فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے. اپوزیشن جماعت پی پی ایم اے نے اسی بارے میں شہر میں سڑکوں پر بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں اور بھارت کو شری لنکا میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے, مگر وہاں جو جماعت ہے بھارت اور چین دونوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتی ہے جو حکمران جماعت ہے. لیکن جی مالدیپ کے اندر یہ سچویشن کیوں ہے, یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سینئر دفاعی تجزیہ کار اسد محمود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اسد محمود صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری اسد صاحب مچ. بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر سے وقت نکالا ہماری ریکویسٹ پر. اسد محمود صاحب, یہ مالدیپ میں انڈیا آؤٹ مہم چلائی جا رہی ہے, مطالبہ اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کی موجودگی بس اب ختم ہو جانی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے ساتھ تو جو اس کا رویہ ہے ہی ہے, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, دیگر ہمسایہ ملکوں کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے, خطے کا امن تباہ کرنے پہ کیوں تلا ہے بھارت اسد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. سرٹلی یہ سچویشن تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی
کہ انڈیا کے اندر رفلی کہا جاتا ہے کہ 70% سے زائد لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 2 سالوں کے اندر کوئی $1.5 ارب صرف مالدیو کو دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ ٹوٹل 1192 جزائر کے اوپر مشتمل ہے، جس میں سے 1000 جزائر ایسے ہیں جن کے اوپر انڈیا آؤٹ تحریک چل رہی ہے۔ یہ تو سچویشن ہے اس وقت آپ مالدیو کے اندر ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ اور سرٹلی جو ان کے پچھلے پریزیڈنٹ تھے، آپ نے جن کا بھی نام لیا تھا، عبداللہ یامین صاحب، یہ 2013 سے لے کے 2018 تک انہوں نے حکومت کی ایز پریزیڈنٹ، اور اس سارے پیریڈ کے دوران آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو واقعی انہوں نے صحیح معنوں میں آؤٹ کر دیا تھا، اینڈ چائنا واز ایکچولی ان۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آتی ہے، چائنا نے ان کو بالکل قرض دیا، ان کی انفراسٹرکچر، ان کے ایئرپورٹ کی ایک بنانے میں ان کو بڑی مدد کی، یہاں تک کہ اب جو قرضے چائنا کے انہوں نے دینے تھے وہ کہا گیا جی کہ ہم اس کو 4 سال ڈیفر کر رہے ہیں، یعنی چائنا نے ایک لحاظ سے ان کو کہا، ان کو یہ ایک لحاظ سے ریلیف دی۔ ان بٹوین دین انڈیا آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ یہ پیسے لے اور پیسے ایک لحاظ سے آپ ان کو واپس کر دیں، ان کا قرضہ جو وہ آپ ان کو واپس کر دیں، اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اس وقت جو پریزیڈنٹ ابراہیم سولی کی حکومت ہے وہ ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں کہ انڈین بائس گورنمنٹ ہے، انڈیا کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اور ان کا اب یہ طریقہ ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم چائنا کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں، لیکن آر ٹرسٹڈ پارٹنر، آر فیورٹ پارٹنر از انڈیا، اور ہم ایک لحاظ سے انڈیا کے ساتھ چلیں گے۔ ان بٹوین امریکہ نے بھی آ کے چھلانگ لگا دی ہے۔ وائی؟ بیکاز یہ جو جیو پوزیشن ہے اس وقت، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں مالدیو کی، دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ۔ میری ٹائم روٹ ہے، شپس کا روٹ آپ یہ دیکھتے ہیں، یہاں سے اٹ از ناٹ اونلی کہ باقی دنیا کے ممالک، چائنا کے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں، تو سرٹلی یہ ایک ایریا آف انٹرسٹ، ایک ایریا آف امپورٹنس تو ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، انڈیا کے لیے بھی ہے، سو دیٹ از دا ریزن۔ لیکن اگر جنرل پبلک کے سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اگر کہا جائے اس ملک کی ٹوٹل آبادی ہے کتنی، کوئی 5,57,000 جو پچھلے سال 2020 کی مردم شماری کے مطابق ہے، تو اگر 1000 جزائر کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں، سو دیٹ مین اٹ از آلموسٹ اوور 90% پیپل جو کہ انڈیا کے اگینسٹ ہے، دے ڈونٹ وانٹ، اور اس کو وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر 90% لوگ اپنے خلاف ہیں، تو پھر قوانین، جو حکومتی جماعت ہے اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اپوزیشن کی جانب سے بھی تحریک چلائی جا رہی ہے انڈیا آؤٹ کے نام سے، کہ حکومت کو ان کے جو تحفے ہیں، یہ جو ایک طیارہ ہے، 2 ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ واپس کر دینے چاہیے۔ کیوں حکومت نہیں پھر سن رہی ہے اپنے لوگوں کی بات؟ چلیں اپوزیشن کی تو سن رہی ہے، نہیں سن رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں نا، اب ان ہنگاموں کے یا ان کی جو احتجاج ہے وہ ایک لحاظ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بٹ ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کی جو اوورآل ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ان کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی اکثریت ہے، اگر وہ اجلاس ہوتا بھی ہے اسٹل دے وونٹ بی ایبل ٹو کہ جی اس کو کس طرح کا کوئی فیصلہ اپوزیشن جو ہے وہ لے سکے۔ اپوزیشن اب یہ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، انڈیا آؤٹ کے اوپر ان کا فوکس ہے، اور انڈیا کے جو کچھ ٹروپس وہاں پر موجود ہیں، دے وانٹ جے کہ ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے، وہ کسی صورت کے اندر بھی کسی فارن ٹروپ کو وہاں پر برداشت کرنے کو وہاں کی پبلک تیار نہیں ہے، دیٹ از دی سول پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اپوزیشن تیار نہیں ہے، وہاں کے عوام تیار نہیں ہیں، لیکن بھارت کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ اتنی جگہ سائی ہو رہی ہے، انسلٹ ہی کہوں گی نا میں اس کو، 90% عوام، جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں، خود اپوزیشن جو ہے وہاں کی اتنی بڑی تحریک چلا رہی ہے، حکومت کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے، لیکن جیسے کہ آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ جس سمندر کے اندر یہ موجود ہے، چائنا کی بھی وہ گزرگاہ ہے، تو کیا چائنا کے خلاف کوئی نہ کوئی وہاں پر پلاننگ کرنے کے لیے، کوئی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے بھارت کی اتنی مجبوری ہو گئی ہے کہ اتنی مخالفت کے بعد بھی وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر؟ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے۔ دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں، جو انڈیا ہے، انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائنز کی آپ بات کرتے ہیں، یا جو اوورآل یہ خود کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم گریٹر انڈیا پہ بیسیکلی کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا، آج اگر بنگلہ دیش کو انہوں نے بالکل سٹینگولیٹ کیا تو بیسیکلی انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ سری لنکا کے ساتھ، سری لنکا بھی پڑوسی ملک ہے، مالدیو کا ایک لحاظ سے آتا ہے، انڈیا ایک لحاظ سے آتا ہے، سو وٹ وی سے انڈیا کی یہ ایک ایفرٹ ہے کہ جس راستے سے چائنا نے گزرنا ہے، آر فور دیٹ میٹر جہاں پہ دوسری دنیا کے جہاز گزرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کا ہولڈ ہونا چاہیے، ایک تو یہ بات ہے اس کی۔
दूसरा ये है वो किसी सूरत के अंदर वो चाइना को नहीं चाहता कि वो एक लिहाज से यहाँ पर पहुंच जाए, एक वो ये बात भी आती है। अब ये देख ले, इट इज नॉट ओनली नो इंडिया और चाइना, अमेरिका भी आ गया। अगर अमेरिका वहां पर आ गया तो अमेरिका का जो पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा है वो तो इंडिया कर रहा है। सो दैट मीन चाइना एंड अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका दे बोथ आर टुगेदर। चाइना अब एक साइड पे हो गया, लेकिन जब तजारत के इंटरेस्ट की बात करते हैं, और डेफिनेटली अब साल डेढ़ के बाद इनके इलेक्शन होने लगे हैं, जब इलेक्शन होते हैं अपोजिशन सारी एक तरफ है, अवाम एक तरफ है, तो सर्टली अब कोई हालात बदलते देर नहीं लगती। एंड यू नेवर नो कि अगेन जो है वो फिर यामीन जो हैं, जो उनके एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी गवर्नमेंट आती है, अगेन आप चाइना को और फिर मालदीव को एक लिहाज से इकट्ठे चलते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपसे कि ये टसल जो है अब ये रुकने वाली नहीं है। अब इसके अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी आपको नजर आएगी। अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसने इनके साथ एग्रीमेंट किया है, और डिफेंस पैक्ट इस तरह का किया है कि जी नहीं, हम ये जो इंडो पैसिफिक ओशन है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, जो बहरी गुजरगाह है उसको हमने देखना है, उसको किसी तरीके से कोई डिस्टर्ब नहीं होने देना। और मकसद तो एक ही हो गया ना, बात चाहे वही है इंडिया ना, हो असद गया भाई, या जो अभी आपने किया कि थानेदार का किरदार जो है वो अदा करना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें ये है असद महमूद साहब, जिस पे आपने बात की, रोशनी डाली बड़े बेहतरीन अंदाज में, वो ये है कि इंडिया जो है ना वो ग्रेटर इंडिया से अब इंडिया आउट की जानिब जा रहा है। अब ये बात इंडिया को समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन वही बात है कि उसके अपने जो मफादात हैं, जो कनिंग सी उसकी वो क्या कहा जाए कि नेचर फितरत है, वो उसको मजबूर करती है ना कि वो यहीं पर रहे और इस तरह की ओछी देखिए मैं हरकतें जो है वो करता रहे। आसमा, यहाँ प्लीज़ मैं सर, आपसे एक बात कहूंगा प्लीज़ सर। कि ये मालदीव जो है 1965 में आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश तसल्लुत से आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ। 1968 से लेके 1978 से लेके 2008 तक तो मामून अब्दुल कयूम ने इस मुल्क को चलाया। अच्छा, मामून अब्दुल कयूम का और इंडिया का आपस में बहुत ही मेल मिलाप था, और ऐसा लगता था कि जैसे ये यकजान दो कालब हैं। 30 साल का दो वो एक भाई बैकग्राउंड मुल्क हैं। आता है। हुँ। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आगे जो प्रेसिडेंट नशीद आए वो भी उसी मामून अब्दुल कयूम के कई थे, वो भी इंडिया के साथ चल रहे थे। फिर जो 13 से लेके 18 तक का जो पीरियड आया जिसके अंदर ये अब्दुल कयूम उनके उनके बने जो प्रेसिडेंट थे, नो ही वाज द वन कि जिन्होंने कहा जी कि नहीं, हम किसी सूरत में इंडिया के साथ चलने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल आपने ठीक उन्होंने कहा जी आप अपने जो 2 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं वो भी वापस ले जाएं, एक जो जहाज दिया आपने रिकॉनेसेंस के वो लिए भी ले और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, वो भी आप वापस ले जाएं, वी आर नो मोर इंटरेस्टेड। बट देन 2018 के अंदर अगेन जब इलेक्शन हुए दूसरी पार्टी आ गई। अगेन इट इज बेसिकली आप इंडियन बाइस पार्टी है, इंडिया को पसंद करती है, इंडिया के साथ में चलना चाहते हैं। फिर एक और चीज हमें ये जरूर देखना है कि भी स्टिल छोटा सा मुल्क है, 1192 जजायर हैं, और इसमें जो इनकी खुश्की का एरिया है वो तो हार्डली मेरा ख्याल है कुछ 400 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर एक लिहाज से आता है। तो और आर्मी भी इन्होंने रखी है अपनी, ऑलमोस्ट कोई 11,000 के करीब आर्मी है। तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अब ये जो तहरीक शुरू है, जो इंडिया के साथ उनकी डिसलाइकिंग है उनके पब्लिक की, नॉट गवर्नमेंट तो उनके साथ है, मतलब मालदीव की जो हुकूमत है वो चलना चाह तो रही ये है लोग इंडिया की। चाइना से क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर कर लेते? चलें, अगर कुछ चीज़ें चाहिए उनके तहफ़ वापस कर दें। चाइना भी तो बड़ी इमदाद कर रहा है बहुत सारे मुल्कों की, तो एक उसमें मालदीव भी सही। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये तहरीक जो है ये शिद्दत पकड़ रही है। वो ऐसा नहीं कि इसको आप कहें कि नहीं अच्छा खत्म हो गई है। और अभी सो मच तो आप ये देखें ना, यानी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां पर ब्रांच, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहां खुली हुई थी, और ये इलेक्शंस उसको में कितना मतलब टाइम है? असद महमूद साहब, ये जिन इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, कितना टाइम है? अपोजिशन तो बड़ी तगड़ी हो गई है, 90% लोग उनके साथ हैं। हुकूमत को जी ज़ाहिर है बिल्कुल। दोबारा जीतने हैं तो वोट चाहिए। कितना टाइम है? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कब तक ये जो ये इंडिया आउट वाली मुहिम है इस पे अमल हो जाएगा? जून 2023 के अंदर इनके इलेक्शन होने, ऑलमोस्ट को 1.5 साल का ठीक है। पीरियड है। और मेरा ठीक है। ख्याल है ये तहरीक अपना जोर पकड़ती जाएगी। जब ये जोर पकड़ती है इट विल बी डिफिकल्ट, और अगली जो हुकूमत सर्टली मैं कह सकता हूँ कि जो आएगी वो आप देखेंगे कि उसका बाइस चाइना की तरफ ज्यादा होगा, इंडिया और अमेरिका की तरफ एक लिहाज से कम होगा। ये अब देखने की बात है कि अगले 1.5 साल के अंदर सिचुएशन चलती आगे कैसे है। अवाम इस जो मोमेंटम है, ये जो इनकी तहरीक है, इंडिया आउट को इस तरीके से कैसे फोकस करते हैं। एक और बात भी आती है ना, अगर वो जी जब जी। से ओके जी ये मुल्क आजाद हुआ, मालदीव की बात करते हैं, तो हाँ। तब से वो इंडिया को देखते चले आ रहे हैं। इंडिया का एटीट्यूड एक लिहाज से उन्होंने देखा है। तो मेरा ख्याल है वो अब उसके अंदर लोगों के रवैये में तब्दीली आएगी। दे आर नो मोर इंटरेस्टेड मूविंग विद इंडिया, एंड दे वांट टू हैव टोटल हासिल लिबरेशन वसूल एंड कुछ नहीं हुआ ना, इंडिपेंडेंस। इतने साल गुजारने के बावजूद भी हासिल कुछ नहीं हुआ ना। बहरहाल असद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया
آپ کے وقت کے لیے میرے خیال میں یہ مالدیپ اور انڈیا کے حوالے سے بھی میں نے ایک خاص پروگرام کرنا پڑے گا اور اسد صاحب سے گفتگو کرنا پڑے گی. بڑا اہم ہے جی انڈیا کی موجودگی جو اتنے سالوں وہاں پر رہی ہے, اب لوگوں کو وہاں پر برداشت نہیں ہو رہی ہے, 90% لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. اسد محمود صاحب اسی پہ اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کر رہے تھے, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, آسٹریلیا کی بات کر لیتے ہیں. آسٹریلوی حکومت کی جانب سے 2015 میں شروع کی جانے والی جو فلاحی اسکیم ہے اس پر آسٹریلیا کے آبائی لوگوں کی جانب سے نسل پرستی کے الزامات اور تنقید کے باوجود مقدمہ نمٹا دیا گیا ہے. آسٹریلوی حکومت معاوضے کے طور پر ان سینکڑوں آبائی باشندوں کو آسٹریلوی جو $2 ملین کی رقم ہے وہ ادا کرے گی, جن کی جانب سے اس اسکیم پر نسل پرست ہونے کا الزام لگایا گیا تھا. اس اسکیم کے تحت دور دراز کی آبادیوں میں لوگوں کو آمدنی سے ملنے والے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں 25 گھنٹے تک کام کرنے کی شرط رکھی گئی تھی, جس نے بہت سے کمزور لوگوں کو مزید غربت میں دھکیل دیا. حکومت کی جانب سے مقدمہ تو نمٹا دیا گیا ہے لیکن اپنی غلطی نہیں تسلیم کی گئی اور نہ ہی اس پر آسٹریلوی حکومت کی جانب سے معافی مانگی گئی ہے. سینکڑوں لوگوں نے اس اسکیم کی وجہ سے اپنی روزمرہ زندگی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جدوجہد کی. 25 گھنٹے تک کام کرنا, 24 آورز, ایک دن سے بھی زیادہ کام کرنا. وکلاء کے مطابق اسکیم کی شرائط کے باعث غریب اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے باشندوں اور جو جزیرے کے لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. انہیں پہلے ہی فون, انٹرنیٹ اور ٹرانسپورٹ سروسز تک محدود رسائی حاصل ہوتی تھی. بہرحال جی اب یہ مقدمہ تو نمٹایا جا چکا ہے, لیکن ظاہر ہے جی حکومت نے نمٹایا تو حکومت کہاں اپنی غلطی تسلیم کرے گی یا غلطی مانے گی. بہرحال ہمیں آج آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے. بہت سارے لوگ جو ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, ان تک تو یہ پہنچ ہی چکی ہوگی, لیکن ہمارے ویور جو بہت سارے میں ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جن تک یہ خبر نہیں پہنچی, ہم سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے چین میں 6 کروڑ 60 لاکھ سال پرانا ڈائناسور کا جین جو ہے بالکل محفوظ حالت میں دریافت کیا گیا ہے. اور چینی سائنسدان کہتے ہیں کہ دریافت شدہ یہ جین ہے ایک نامیاتی انڈے کے اندر پایا گیا ہے. بین الاقوامی محققین نے امید ظاہر کی ہے کہ دریافت سے ڈائناسور اور جدید دور کے پرندوں کے درمیان تعلق کا پتہ لگانا ممکن ہوگا. اچھا, بہت ساری جگہوں پر یہ بحث بھی کی جا رہی ہے کہ جو جین ملا ہے, یہ جو ایک انڈے کے اندر محفوظ آج سے کروڑوں سال پرانا ڈائناسور کا جو بیبی ملا ہے, ڈائناسور بیبی کہیں گے نا, اس کو ایگ کے اندر ہے, جین اس کو ویسے کہا جا رہا ہے, تو اس سے ایک نیا ڈائناسور جو ہے ڈی این اے کے ذریعے وہ بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے. بہت ساری بحث ہو رہی ہے اس پر, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بارے میں آپ کے لیے ایک ڈیٹیل پیکج تیار کیا جائے, آپ سے شیئر کرتا ہے. چین میں دریافت ہونے والے 6 کروڑ 60 لاکھ پرانے ڈائناسور نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے. یہ ڈائناسور انڈے میں بالکل محفوظ حالت میں پایا گیا. ڈائناسور کا فاسل انڈا سن 2000 میں جنوبی چین کے جنگیاشی صوبے کے علاقے گانزو میں پتھروں کی کان کنی کرنے والی کمپنی بنگلیانگ گروپ کو ملا تھا. کمپنی کے کارکنوں کو شبہ ہوا کہ یہ ممکنہ طور پر ڈائنوسار کے فوسلز ہیں, تو اسی لیے انہیں سٹوریج میں رکھ دیا گیا. سائنسدانوں نے فوسلز کا جائزہ لینا شروع کیا تو پتہ چلا کہ انڈوں میں سے ایک میں ایک ایمبریو تھا جسے انہوں نے بیبی ینگلیانگ کا نام دیا. یہ ڈائنوسار پرندوں سے قریبی تعلق رکھتا ہے اور تھیراپوڈ گروپ کا حصہ ہے. محققین کا کہنا ہے کہ یہ ایمبریو ٹکرانے کی پوزیشن میں تھا. اس کے پاؤں سر کے ایک طرف اور پیٹھ خول کے مخالف سمت میں تھی. یہ ڈائنوسار اڑتا نہیں تھا, جس کی وجہ سے پہلی بار کسی بغیر پروں والے جانور میں ٹکٹنگ پوزیشن کا مشاہدہ کیا گیا ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جدید پرندوں کے انڈوں سے نکلنے کے طریقے سینکڑوں ملین سال پہلے غیر اڑنے والے ڈائنوسار سے آئے ہوئے ہوں گے. نو دریافت شدہ جین کے اعضاء اور بناوٹ سمجھنے کے لیے تحقیق کے مزید مراحل سے گزارا جائے گا. ساتھ ہی مزید یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ آج ڈائنوسار اور پرندوں میں کیا کیا مماثلتیں ہیں. پہلے وقتوں میں قدرت کے پاس فاصل کو محفوظ رکھنے کے دوسرے طریقے بھی تھے. جسم کو گلنے سے بچانے میں آکسیجن کی کمی اہمیت رکھتی ہے. ایسی جگہیں جہاں آکسیجن کی کمی, کم درجہ حرارت اور تیزابی پانی کا جادوئی امتزاج ہو, کسی بھی جانور کی باقیات کو محفوظ کرنے کا کام کرتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ جب سطح پر کائی کی تہیں بنتی ہیں تو وہ ایسے کیمیکل خارج کرتی ہیں جو بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکتے ہیں. کس طرح سے صدیوں بلکہ کروڑوں سال تک ایسی چیزوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا, یہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا اس رپورٹ کے ذریعے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. الحمدللہ.